तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 7 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप सब आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो आप सभी को यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर से सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इससे बाहर आप सभी को चैप्टर नंबर 7 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ये VVI क्वेश्चन है, रख लो इसे। बस यही क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर नंबर 7 से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सभी का सर उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल बोर्ड एग्जाम में उर्दू क्वेश्चन में बिल्कुल मचेगा धमाका, बिल्कुल क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाएगा आप सभी से, ठीक है। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये चैप्टर नंबर 7 है। रिया एक मजमून है। क्या है? मजमून, जिसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां, ठीक। मुसन्निफ यानी कि रचनाकार कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो हाँ, मारजू सवालात किसे कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारजू सवालात कहते हैं, ठीक है। हाँ, जिस स्टूडेंट का अगर चैप्टर छूट गया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप सभी को बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उर्दू ग्रामर का भी चैप्टर बाय चैप्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सर सैयद कहाँ मदफूम है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। सर सैयद कहाँ मदफूम है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि ए में क्या दिल्ली, बी में है अलीगढ़, सी में है लखनऊ और डी में है हैदराबाद। तो सर सैयद कहाँ मदफूम है, ठीक। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद जो मदफूम है, कहाँ मदफूम है? ये अलीगढ़ में मदफूम है सर सैयद अहमद खां, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो सर सैयद की जो वालिदा का नाम है, उनकी वालिदा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, देखिए, ठीक। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद की वालिदा का जो नाम था, क्या नाम था? अजीज़ुन्निसा नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो सर सैयद ने जो रिसाला जारी किया था, कौन सा किया था, ठीक। तो हाँ, सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? बताइए तो आप सब, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद का जो मजमून जो शामिल है, तो रिया शामिल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए, ठीक है। हाँ, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? जैसे कि ए में क्या 1817 ईस्वी, डी में 1816 ईस्वी, सी में 1818 ईस्वी, डी में 1819 ईस्वी। तो सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखना कि सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी में पैदा हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की जो अहमद खां की जो वफ़ात हुई थी, कब हुई थी? 1898 ईस्वी, न 1897 ईस्वी, न 1900 ईस्वी, और डी में क्या 1999 ईस्वी। तो सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की वफ़ात हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए, ठीक। तो सर सैयद अहमद खां पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? आगरा में हुए, न दिल्ली में हुए, न अलीगढ़ में, न लखनऊ में, ठीक है। तो हाँ, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? ये दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी हैं? तो इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी हैं, ठीक। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आसारुल सनादीद, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा
ادارہ قائم کیا؟ ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ مسلم یونیورسٹی ادارہ قائم کیا۔ ٹھیک، کوشچن نمبر 9 کا صحیح آنسر بی ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے درج ذیل میں سے سر سید کی تصنیف کون ہے؟ تو درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 10 کا صحیح آنسر بی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسباب بغاوت ہند۔ تو یہاں سے ہم سبھی کا بی بی آئی آبجیکٹو کوشچن بالکل کور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سبجیکٹو کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ دیکھیے یہاں پہ کوشچن پوچھا ہوا ہے۔ ہر سال کوشچن بورڈ ایگزام میں ریپیٹ ہوتے ہی آ رہا ہے، مختصر سوالات، یعنی کہ کوشچن آپ سبھی کو آبجیکٹو میں پوچھے گا اور یہ کوشچن سبجیکٹو میں آپ سبھی سے پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، ریاکاری کا مطلب سر سید نے کیا کہا؟ تو ریاکاری کا مطلب سر سید نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہے، تو بالکل بس آپ سبھی کو اس طرح سے آنسر ہو بورڈ ایگزام میں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، صحیح آنسر ہو جائے گا۔ سر سید کے مطابق ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ کے اس داخلی پیچیدگی کو ریا کہتے ہیں، جو کبھی دوستوں کی جھوٹی تعریف اور عیب جوئی سے پیدا ہوتی ہے، جس کی نتیجہ میں آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سے آنسر آپ سبھی کو بورڈ ایگزام میں دینا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ٹھیک، تو سر سید کی والدہ کا جو نام تھا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ سر سید کی والدہ کا نام کیا نام تھا؟ عزیز النساء۔ دیکھیے آنسر، سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ ٹھیک، ہاں، اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ ٹھیک، تو ہاں میرے پیارے اسٹوڈنٹ، تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں دلی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ٹھیک، تو ہاں میرے پیارے اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 4 کا جو صحیح آنسر ہوگا، صحیح آنسر ہو جائے گا سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ کیا؟ ریا شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بی بی آئی کوشچن ہے، رٹ لو اسے۔ اس سے بار آپ سبھی کو ایک بھی کوشچن نہیں پوچھے گا چیپٹر نمبر 7 سے، بس اسی سے ہی ملتا جلتا کوشچن پوچھے گا آپ سبھی کو۔ ٹھیک ہے، ہاں، کوشچن نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا، دیکھیے آپ سب، ہاں، کوشچن نمبر 5 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ریا تہذیب الاخلاق کا تعلق علی گڑھ تحریک سے ہے۔ کس سے؟ علی گڑھ تحریک سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا مختصر سوالات، یعنی کہ آپ سبھی کو بورڈ ایگزام میں یہ کوشچن 2 نمبر کا پوچھے گا، سبجیکٹو میں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، 2 نمبر کا کوشچن ہے اور بی بی آئی کوشچن ہے، رٹ لو اسے۔ چیپٹر نمبر 7 سے اس سے بعد آپ سبھی کو ایک بھی کوشچن نہیں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ سب ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ جو نئے اسٹوڈنٹ اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کلاس میں جڑ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ میرے پیارے اسٹوڈنٹ جیسے کوشچن میں ہے زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ سبھی کو بالکل یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے بورڈ ایگزام میں بالکل ہو چھاپ دینا ہے۔ ٹھیک، ہاں، تو آئیے صحیح آنسر ہو جائے گا، اس کو نوٹ کر لیں، کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کو نوٹ کر لیں کاپی میں بالکل۔ ٹھیک، کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں، بس یہی کوشچن پوچھے گا، بس اسی طرح سے ملتا جلتا آپ سبھی کوشچن بورڈ ایگزام میں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ بورڈ ایگزام پر چھاپ کر کے آ جانا ہے۔ شامل نصاب مضمون ریا کے مضمون نگار سر سید احمد خان ہیں۔ اس میں ایک اہم انسانی فطرت ریا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔
لغت میں ریا کے معنی دکھاوا کے ہیں. اس کا ایک سر منافقت بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا سرا نمائش تک جاتا ہے. سر سید نے ریا کے مفہوم پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عام طور سے لوگ ریا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے. یہ ایک محدود مفہوم ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریا کا روایتی مفہوم بیان کرنے والا خود مغالطے کا شکار ہو کر خود ہی ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. سر سید کے مطابق ریا کا تعلق صرف ظاہری عمل یا رد عمل سے نہیں ہے بلکہ ریا انسانی دماغ کے اس داخلی پیچیدگی کو بھی کہتے ہیں جو دوستوں کی جھوٹی تعریف سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی دشمنوں کی جھوٹی عیب جوئی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو کر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس نفسیاتی کشمکش سے بچنے کے لیے سر سید نے کچھ تجاویز پیش کیے ہیں جن پر عمل کر کے دوست و دشمن میں تمیز کرتے ہیں. ہم ریاکاری سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پرکشش اور مکمل بنا سکتے ہیں. ریاکاری ایک ذہنی بیماری ہے جو کسی بھی ریاکار کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں بہر صورت ریاکاری سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے کوشچن نمبر 2 ہے سر سید کی زندگی کے بارے میں بتائیے. تو سر سید کی زندگی کے بارے میں آپ سبھی کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. دیکھیے صحیح آنسر، اردو ادب کے فروغ کے حوالے سے سر سید کی خدمات ناقابل فراموش ہے، جو خصوصاً جب مسلم قوم کے تعلیم کی بات کی جائے تو سر سید کی شخصیت ایک چمکدار ستارے کی مانند نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس عظیم شخصیت کی پیدائش دلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 عیسوی میں ہوئی. ان کے والد میر متقی تھے جو سر سید کے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سر سید کی والدہ بی بی عزیز النساء بیگم تھی جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ سر سید کی پرورش و پرداخت کی. تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کی. ملازمت سے سربدوشی کے بعد علی گڑھ میں MA اور کالج قائم کیا اور بقیہ زندگی اسی کالج کو اسی کالج کو
میں گزار دی اور آخرکار اسی کالج کو سمجھنے میں گزار دی اور آخرکار 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ٹھیک ہے, دار فانی سے کوچ کر گئے. اب دیکھتے ہیں کیا طویل سوالات, یعنی کہ یہ کوشچن آپ سبھی کو بورڈ ایگزام میں 5 نمبر کا پوچھے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کوشچن پوچھا ہوا ہے, ہر سال کوشچن ریپیٹ ہوتے ہی آ رہا ہے بورڈ ایگزام میں. ٹھیک ہے, تو آپ سب ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا. تو ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ, طویل سوالات یعنی کہ کوشچن بورڈ ایگزام میں 5 نمبر کا پوچھے گا. ٹھیک ہے, بس یہ کوشچن پوچھے گا. کوشچن نمبر 1 میں سر سید کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے. سر سید کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے, کوشچن ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا. آئیے, صحیح آنسر ہو جائے گا. 19ویں صدی کے ہندوستان میں سر سید کی شخصیت اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے بہت نمایاں رہی. وہ دہلی کے ایک تعلیم یافتہ خاندان میں 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے. والد کا نام میر متقی تھا اور والدہ عزیز النساء بیگم تھی. سر سید کے بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جہاں کے زمانے میں سر سید کے مورث اعلیٰ باہر سے ہندوستان آنے اور مغلیہ دربار میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے. چنانچہ سر سید کے نانا سید ہادی مغلیہ دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے اور مغلیہ دربار سے انہیں عماد الملک کا خطاب ملا تھا. سر سید کی والدہ ایک بیدار مغز اور تعلیم یافتہ خاتون تھی. اپنے یتیم بیٹے سر سید احمد خان کی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا. تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے کسب معاش کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت شروع کی اور ملازمت سے سرگزشت کے بعد سر سید مسلمانوں کی تعلیم یافتگی کی طرف متوجہ ہوئے اور علی گڑھ میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے انگلو اور ینتل کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کے ذریعہ کالج میں ایک علمی ماحول قائم ہوا. یہی ادارہ ترقی کر کے 1920 عیسوی میں سر سید کی وفات 1898 عیسوی کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کیا کوشچن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. ہاں, کوشچن نمبر 2 ہے مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں. مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے تو. ہاں, مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ صحیح آنسر ہو جائے گا. دیکھیے, اوہ کیا کوشچن ہے, سو نوٹ کر لیں کاپی میں. بالکل یہی کوشچن پوچھے گا بورڈ ایگزام میں, اس سے باہر آپ سے بھی کوئی سا کوشچن نہیں پوچھے گا. اور ٹھیک ہے, ہاں آئیے کوشچن آنسر کو دیکھتے ہیں. مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص موضوع پر سیر حاصل تفصیلی بحث ہوتی ہے. مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی. مضمون ضرورت اور معیار کے مطابق لکھا جاتا ہے. آج کل تو پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی مضمون نویسی
سکھایا جاتا ہے۔ مضمون نگاری میں کافی وسعت اور تنوع ہے۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، مثلا علمی مضامین، ادبی مضامین، سائنسی، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہوتی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات، عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے، اور مضمون نگار کے قلم و ذہن کی روانی بھی ہوتے ہیں۔ اردو کے نثری اصناف میں ہر دور میں مضمون نویسی ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنے وجود کا احساس دلاتی رہی، اور آج بھی مضمون نویسی کو یہ بلند مقام حاصل ہے۔ فورٹ ولیم کالج کولکاتہ کے قیام کے ساتھ ہی مضمون نویسی کی روایت کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس روایت کو سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد حالی، خواجہ حسین نظامی، مہدی آفادی اور رشید احمد صدیقی وغیرہ نے آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیتے ہیں کوشچن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ، جیسے کوشچن نمبر 3 ہے، زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، یہ لاسٹ کوشچن ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کوشچن نمبر 3 کا صحیح آنسر ہو جائے گا شامل نصاب مضمون ریا کے مضمون نگار سر سید احمد خان ہے۔ اس میں ایک اہم انسانی فطرت ریا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ لغت میں ریا کے معنی دکھاوا کے ہیں۔ اس کا ایک سرا منافقت بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا سرا نمائش تک جاتا ہے۔ سر سید نے ریا کے مفہوم پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عام طور سے لوگ ریا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے۔ یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ریا کا روایتی مفہوم بیان کرنے والا خود مغالطے کا شکار ہو کر خود ہی ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ سر سید کے مطابق ریا کا تعلق صرف ظاہری عمل یا ردی عمل سے نہیں ہے، بلکہ ریا انسانی دماغ کے اس داخلی پیچیدگی کو بھی کہتے ہیں جو دوستوں کی جھوٹی تعریف سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی دشمنوں کی جھوٹی عیب جوئی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو کر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نفسیاتی کشمکش سے بچنے کے لیے سید نے کچھ تجاویز پیش کیے ہیں جن پر عمل کر کے دوست دشمن میں تمیز کرتے ہیں ہم ریاکاری سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو
परकशिश और मुकम्मल बना सकते हैं। रियाकारी एक जहनी बीमारी है जो किसी भी रियाकारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, इसलिए हमें बहर सूरत रियाकारी से परहेज़ करना चाहिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी का जो इस साल 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो चैप्टर नंबर 7 से बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अगर जिस स्टूडेंट का अगर क्लास छूट गया है ना, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक है, वहाँ आप सभी को बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उर्दू ग्रामर का भी चैप्टर बाय चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ऐसे कर समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।